ये कांच के टुकड़े समेटने की एक्टिंग बंद करो हाला। मैं पिछले 10 मिनट से दरवाजे पर खड़ा देख रहा हूँ। तुमने ताईजान का ये महंगा गुलदान हाथ से फिसला कर नहीं गिराया, बल्कि जानबूझकर छोड़ा है। रूहान की पाटदार और सर्द आवाज ने ड्राइंग रूम की सजी सजी खामोशी को एक झटके से तोड़ दिया। वो 24 साल हाला के बिल्कुल सर पर खड़ा था, जिसके हाथ कांच की किरचियों पर जमे हुए थे। रूहान की 27 साल जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसी घर में हाला की झूठी परफेक्शन से उलझते गुजरा था। वो जानता था कि ये लड़की कभी गलती नहीं कर सकती, और अगर आज उससे ये गलती हुई है तो उसके पीछे भी कोई गहरी साजिश है। हाला ने आहिस्तगी से अपना सर उठाया। उसकी बड़ी और रोशन आंखों में आज वो रवायती खौफ या निदामत नहीं थी जो हमेशा ताईजान की डांट के डर से नजर आती थी। उसने गहरा सांस लिया और कांच की किरची को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। हाँ, मैंने इसे जानबूझकर छोड़ा है। उसके लहजे की बेबाकी ने रूहान की तेज निगाहों में एक लम्हे के लिए हैरत की लकीर खींच दी। वो हाला जो हमेशा नजरें झुकाकर माफी मांगने में पहल करती थी, जिसकी आवाज कभी उस घर की दीवारों से बाहर नहीं गई थी, आज सीधी आंखों में आंखें डालकर बगावत कर रही थी। तुम्हारी ये सच्चाई मुझे हजम नहीं हो रही हाला। तुम और जानबूझकर ताईजान की सबसे पसंदीदा चीज तोड़ दो। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारे इस नाम नेहाद मासूमियत का? रूहान ने एक कदम मजीद आगे बढ़ाते हुए इंतहाई काटदार और तंजिया लहजे में उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वो इस सच्चाई के पीछे छुपा झूठ खोजना चाहता था, क्योंकि पिछले 20 सालों से इस घर में मैं भी उसी गलदान की तरह ही तो रखी हुई थी, बिना हिले बिना गिरे, बस एक शोकेस में सजी हुई। आज इसे गिरता देखकर मुझे पहली बार अपने अंदर कोई गिरा खुलती महसूस हुई है। हालांकि आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कांच नहीं बल्कि अपने वजूद पर लदा हुआ कोई भारी पत्थर जमीन पर दे मारा हो। उसकी गिरफ्त कांच की किरची पर मजीद सख्त हो गई थी, जिसे हल्का सा खून रसने लगा था, मगर उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। तुम्हारी इन फलसफियाना बातों में कोई और आ सकता है हाला, मैं नहीं। तुम इस गुलदान की तरह शोकेस में नहीं सजी थी। तुमने खुद को इस तख्त पर बिठाया था ताकि पूरे खानदान में तुम्हारी परफेक्शन की पूजा हो सके। तुम इस पूजा की आदी हो चुके हो। रूहान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे सर से पैर तक देखा। उसे हालांकि उस अचानक सच्चाई पर रत्ती बराबर यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये उस परफेक्ट लड़की की कोई नई और गहरी चाल है। वो बिना कुछ कहे पलटा और भारी कदमों से बाहर निकल गया। हाला कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो यतीम थी और जब से उस घर में आई थी, ताई कौसर ने उसे एक ऐसी बेटी बनाने की ठान ली थी जिसकी मिसालें पूरे खानदान में दी जाएं। और हाला ने भी उनका मान रखने के लिए अपनी हर ख्वाहिश, हर जज्बे का गला घोंट दिया था। मगर आज वो थक गई थी। वो तेज कदमों से चलती हुई सीधी फुप्पू हाजरा के कमरे में आई। ये गिरहें तो बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी हाला। जब इंसान अपने वजूद को दूसरों की मर्जी के सांचे में ढालने की कोशिश करता है तो वो खुद को ही भूल जाता है। फुप्पू हाजरा ने अपनी ऐनक उतार कर तपाई पर रखी और बेड के किनारे बैठती हुई हाला के कांपते हाथों को अपने गर्म हाथों में थाम लिया। 50 साल हाजरा उस घर की वाहिद फर्द थी जो खानदानी वकार के खोखलेपन को समझती थी। उन्होंने हाला के हाथ से रसते हुए खून को देखा तो नरमी से तौलिए से उसे साफ करने लगी। अपने वजूद पर चढ़े झूठे रंगों को बचाने की कोशिश में इंसान के अंदर की घुटन बढ़ती ही जाती है। तूने आज पहली बार अपने हिस्से की हवा मांगी है। ये कोई जुर्म नहीं है। तू इंसान है, कोई फरिश्ता या मशीन नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हो। उनकी आवाज में एक गहरी शफकत थी जिसने हाला की आंखों में रुके हुए आंसुओं को पिघलाने की कोशिश की, मगर हाला ने सख्ती से अपने जज्बात पर काबू पाया। वो जानती थी कि अब रोने का वक्त गुजर चुका है। मैं मशीन ही बन चुकी थी फुप्पो। मुझे याद ही नहीं कि मैंने आखिरी बार अपनी मर्जी से सांस भी कब लिया था, मगर उसे लगता है कि मैं कोई नई चाल चल रही हूँ। रूहान मुझे इतनी आसानी से सांस नहीं लेने देगा। उसकी नजरें मुझ पर किसी शिकारी की तरह गड़ी रहती हैं। हालांकि लहजे में रूहान के तल्ख रवैये का खौफ वाज़िह था। वो जानती थी कि रूहान इस घर का वाहिद बागी इंसान है जिसे ताई जान की बनाई हुई हर हद से नफरत थी, और चूंकि हाला उन हदूद की सबसे बड़ी इलामत थी, इसलिए रूहान की सबसे बड़ी दुश्मन भी वही थी। उसे शिकारी बनने का शौक है तो बनने दे। तू कब तक उसके तंज के खौफ से खुद को समेटती रहेगी? उसने तुझे हमेशा एक मुजस्मा समझा है, और मुजस्मे जवाब नहीं देते। आज तूने जवाब दिया है तो उसकी अना को ठेस पहुंची है। फूफू हाजरा ने हाला के माथे पर हाथ रखते हुए उसे वो हिम्मत देने की कोशिश की जिसकी उस लड़की को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर वो मुझे कभी नहीं समझेगा फुप्पो। वो समझना चाहता ही नहीं। वो मेरी हर बात को, मेरी हर हरकत को एक मुनाफिकत का नाम दे देता है।
حالہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں جہاں ابھی تک اسے اس ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچیاں بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی مت سوچ بیٹی، وہ تو ساری زندگی تیرا یہ سنہرا بت ٹوٹنے کا انتظار کرتا رہا۔ آج تجھے خود اپنے ہاتھوں سے ٹوٹتا دیکھ کر اس کی اپنی سمجھ جواب دی گئی ہے۔ وہ اندر جا کر اب تیرے خلاف کوئی نیا محاذ سوچے گا۔ پھپھو حاجرہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی ابھی روحان کے قدموں کی آہٹ گزری تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ لڑائی اب ایک نیا رخ اختیار کرنے والے ہے اور اس گھر کی بنیادیں اب ہلنے والے ہیں۔ دوسری طرف روحان اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا 25 سالہ چھوٹا بھائی دانیال لیپ ٹاپ پر کام چھوڑ کر اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ روحان کی پیشانی پر غصے کے واضح بل پڑے ہوئے تھے اور اس کے قدموں کی تیز آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ تم خامخواہ اس کے پیچھے پڑے ہو روحان۔ اگلے ہفتے تائی جان جس بڑے رشتے کا اعلان کرنے والی ہے اس کے بعد وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تم کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دانیال کا رویہ ہمیشہ کی طرح سلجھا ہوا اور حقیقت پسندانہ تھا۔ وہ معاملات کو الجھانے کے بجائے سمیٹنے پر یقین رکھتا تھا۔ اسے روحان کا حالہ کے خلاف یہ بیجا جنون کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ کوئی محاذ نہیں ہے دانیال، میں صرف اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3 دن سے وہ خاموشی سے سارا گھر کا کام کر رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تائی جان کی ہر بات پر جی اچھا کہہ رہی ہے۔ یہ اس کی کوئی نئی چال ہے اپنی معصومیت اور پرفیکشن کو مزید ثابت کرنے کے لیے۔ روحان نے میز پر پڑی کتاب کو زور سے دوسری طرف دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں حالہ کے لیے ایک عجیب سی ضد تھی۔ وہ اسے ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، اسے اس مقام سے گرانا چاہتا تھا جہاں تائی کوثر نے اسے بٹھا رکھا تھا۔ وہ کوئی چال نہیں چل رہی روحان، وہ اس گھر کے احسانات تلے دبی ہوئی ایک یتیم لڑکی ہے جسے شروع سے ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کی بقا صرف تابعداری میں ہے۔ تم اس کی مجبوری کو اس کی منافقت کیوں سمجھتے ہو؟ دانیال نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ روحان اپنے بغض میں اندھا ہو چکا ہے۔ مجبوری؟ تم اسے مجبوری کہتے ہو دانیال؟ وہ اس پرفیکشن کو انجوائے کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تائی جان کو کیسے خوش رکھنا ہے اور پورے خاندان میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے۔ وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی اداکارہ ہے۔ روحان نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی جو کسی بھی طرح ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی جب تک وہ اس پرفیکشن کے تخت سے نیچے نہیں اترتی۔ مجھے چین نہیں آئے گا۔ اگلے ہفتے جب مہمان آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے اس سونے کے پنجرے میں مسکراتی ہے۔ اس دن اس کی اصلیت باہر آئے گی اور میں خود اس کا یہ نقاب نوچوں گا۔ روحان کے الفاظ میں ایک ظالمانہ عزم تھا۔ وہ اس مصنوعی ماحول سے اتنا چڑ چکا تھا کہ حالانکہ ہر خاموشی اسے ایک سازش لگتی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس رشتے کی تقریب میں حالہ کا وہ روپ سامنے لائے گا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شام کا وقت تھا جب حالہ کچن سے ملحقہ راہداری سے گزر رہی تھی۔ اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے تاکہ اپنی تھکن چھپا سکے۔ سارا دن مہمانوں کی آمد کی تیاریوں میں گزر گیا تھا اور اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ اچانک روحان اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار اور روحان کے درمیان حالہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی لیکن روحان نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر اس کا راستہ مکمل طور پر روک دیا۔ تم آج کل ہر وقت مجھ پر نظر کیوں رکھے ہوئے ہو روحان؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو میری اس خاموشی میں؟ کیا صبح والا تماشا تمہاری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں تھا؟ حالہ نے پہلی بار پیچھے ہٹنے کے بجائے مضبوطی سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی لرزش نہیں تھی جس کی روحان کو عادت تھی۔ اس نے سیدھا روحان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف طنز کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ تمہاری وہ گھبراہٹ حالہ جو تم اس نئے رشتے کے نام سے چھپا رہی ہو، تمہیں تو اپنی اس پرفیکٹ بیٹی والی ٹرافی سے عشق ہے۔ ڈر لگ رہا ہے نا کہ اگلے ہفتے مہمانوں کے سامنے تمہاری کوئی خامی نہ نکل آئے۔ پانی سے چہرے کی تھکن چھپ سکتی ہے حالہ، مگر آنکھوں کا خوف نہیں۔ روحان کا طنز ایک تیز دھار خنجر کی طرح تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھنا چاہتا تھا جو انسان کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اس نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے حالہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا۔ میں کسی خوف میں نہیں ہوں روحان، اور نہ ہی مجھے اس ٹرافی سے کوئی عشق ہے۔ تم جس خامی کی تلاش میں ہو وہ خامی میرے اندر نہیں بلکہ تمہاری اپنی سوچ میں ہے۔ تم مجھے اس لیے گرانا چاہتے ہو تاکہ تم خود کو بڑا ثابت کر سکو۔ حالہ نے بالکل سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس شخص کے سامنے اپنا دفاع نہیں کرے گی بلکہ اسے اس کی اپنی حقیقت دکھائے گی۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی آج کل حالہ۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا گلدان واقعی تمہارے دماغ پر اثر کر گیا ہے۔ تم بھول رہی ہو کہ تم اس گھر میں کس حیثیت سے رہتی ہو۔ تم صرف ایک کٹ پتلی ہو جس کی ڈور تائی جان کے ہاتھ میں ہے۔ روحان نے دانت پیستے ہوئے اپنی آواز کو انتہائی سرد اور خطرناک بنا لیا، حالانکہ یہ بے خوفی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس پنجرے میں مسکرانا تو میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا روحان۔ تم مجھ سے اس لیے الجھتے ہو کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری نالائکی میری وجہ سے نمایاں ہوتی ہے۔ تم مجھ سے نہیں بلکہ اپنی ذات کے اس خالی پن سے لڑ رہے ہو جو تمہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ تم تائی جان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے، اس لیے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو کیونکہ میں نے وہ سب کر لیا جو تم نہ کر سکے۔ حالہ کا جواب اتنا کاٹدار، سیدھا اور نشانے پر تھا کہ روحان ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالہ، جو ہمیشہ اس کے طنز کے آگے سر جھکا لیتی تھی، آج اس کے نفسیات پر اتنی گہری اور کھلی چوٹ کرے گی۔ اپنی اوقات میں رہو حالہ، تم میری ذات کا تجزیہ کرنے والی کوئی نہیں ہو۔ تم صرف ایک شو پیس ہو اور میں تمہیں اس شو کیس سے باہر نکال کر تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ روحان کی آواز غصے سے کانپنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ حالہ کی اس سچی اور تلخ تنقید کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بس تم تماشائی بن کر دیکھنا روحان کہ اگلے ہفتے یہ جھوٹا وقار کیسے ٹوٹتا ہے۔ تم جو دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں ضرور نظر آئے گا، لیکن شاید اس کی قیمت اتنی بھاری ہو کہ تم خود اسے چکا نہ سکو۔ حالہ اسے راستے سے ہٹا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ روحان وہیں کھڑا اس کے الفاظ کی کاٹ کو اپنے اندر محسوس کرتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حالہ کے یہ الفاظ کوئی وارننگ تھے یا اس کی کسی نئی سازش کا حصہ۔ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر ماحول انتہائی کشیدہ اور باوقار تھا۔ تائی کوثر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو کسی بڑی کامیابی سے پہلے آتی ہے۔ وہ اس خاندان کی سربراہ تھی اور ان کا ہر فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ میز پر سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، صرف برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ حالہ ایک طرف کھڑی بریڈ ٹوسٹ کر رہی تھیں۔ یہ وقار نہیں ٹوٹے گا حالہ۔ لڑکے والے بہت بڑے لوگ ہیں، شہر کے نامور بزنس مین ہیں، ان کا کاروبار ملک سے باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ میں نے پورے خاندان کو بلا لیا ہے۔ یہ رشتہ اس گھر میں میری اور تمہاری کامیابی کی سب سے بڑی مہر ہوگا۔ تائی کوثر نے کپ نیچے رکھتے ہوئے فیصلہ کن اور انتہائی مغرور انداز میں کہا۔ ان کے نزدیک حالہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک پروجیکٹ تھا جسے انہوں نے برسوں محنت کر کے تیار کیا تھا، اور اب اس پروجیکٹ کی کامیابی کی نمائش کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ انہیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو انتہائی سلیقہ مند ہو، جسے گھر چلانے کا، خاندان کو جوڑے رکھنے کا ہنر آتا ہو۔ اور میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میری حالہ سے زیادہ پرفیکٹ لڑکی پورے شہر میں نہیں مل سکتی۔ تمہیں بس اس دن کا کوئی غلطی نہیں کرنی۔ تائی کوثر نے حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک وارننگ کے انداز میں اپنا جملہ مکمل کیا۔ ان کی نظروں میں حالہ کے لیے کوئی محبت نہیں، صرف اپنی کامیابی کا لالچ تھا۔ کیا واقعی اس رشتے سے ہماری عزت بڑھ جائے گی تائی جان؟ یا پھر آپ کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ایک نیا اور زیادہ چمکدار تمغہ مل جائے گا جس پر آپ اپنا نام لکھ سکیں اور پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ آپ نے ایک یتیم لڑکی کو کتنی خوبی سے استعمال کیا ہے؟ حالانکہ منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے پورے کمرے میں سناٹا چھا دیا۔ روحان جو ناشتہ کر رہا تھا اس کا ہاتھ وہیں رک گئے۔ دانیال نے پریشانی سے حالہ کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالہ نے واقعی تائی جان کے منہ پر اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ تائی کوثر کا رنگ پل بھر میں خفت اور شدید غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے لڑکی؟ تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ تم بھول گئی ہو کہ اگر میں تجھے اس گھر میں پناہ نہ دیتی تو آج سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہوتی۔ تائی کوثر زور سے اپنی کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز میں وہ گرج تھی جسے گھر کے در و دیوار بھی کام جاتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حالہ کے لیے ایک خونخوار غصہ تھا۔ ان کا بنایا ہوا بت ان کے سامنے سر اٹھا رہا تھا۔ پناہ کے بدلے آپ نے مجھ سے میری روح چھین لی تائی جان۔ میں نے اپنی ہر سانس آپ کی مرضی کے مطابق لی ہے، لیکن اب مزید نہیں کر سکتی۔ حالہ نے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش، کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ بحث مت کرو اور سیدھی طرح جا کر اپنی تیاری کرو۔ اس تقریب میں مجھے کوئی کسر نہیں چاہیے۔ اگر خاندان والوں کے سامنے میری ناک کٹی تو یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گی۔ تائی کوثر نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ ان کا سینہ غصے سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ حالہ نے بنا کوئی جواب دیے اپنی کرسی پیچھے کی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔
اس کی یہ خاموشی آج اطاعت کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ بغاوت جو گلدان کے ٹوٹنے سے شروع ہوئی تھی اب اس گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اور روحان جو ساری صورتحال کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار ایک پراسرار سے الجھن نمودار ہو رہی تھی۔ وہ جو کھیل شروع کرنا چاہتا تھا، حالہ نے اس کے اصول خود ہی بدل دیے تھے۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سے گھٹن اور مصنوعی چہل پہل رچی ہوئی تھی۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا بھی نہیں تھا کہ تائی کوثر نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ ان کے نزدیک حالہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک پروجیکٹ تھا جسے انہوں نے برسوں محنت کر کے تیار کیا تھا۔ آج وہ دن تھا جب اس پروجیکٹ کی کامیابی پر مہر لگنی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا خاندان آج حالہ کا رشتہ مانگنے آ رہا تھا، اور تائی کوثر کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے باورچی خانے سے لے کر مہمان خانے تک ہر چیز کا خود باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ان کی نظروں میں ایک غرور تھا کہ انہوں نے ایک یتیم لڑکی کو اس قابل بنا دیا کہ آج اتنے بڑے لوگ اس کے در پر آ رہے تھے۔ دوسری طرف 27 سالہ روحان اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں کھڑے حالہ کو دیکھ رہا تھا۔ حالہ پودوں کو پانی دے رہی تھی لیکن اس کی نظریں خلا میں جمی تھی، اور روحان کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ اس مصنوعی ماحول سے اتنا چڑھ چکا تھا کہ حالانکہ ہر خاموشی اسے ایک سازش لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی غلطی نہیں کر سکتی، اور رہی بات اسے سب سے زیادہ غصہ دلاتی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف آیا، جہاں تائی کوثر آخری انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی۔ کسر تو تم نے کوئی نہیں چھوڑی تائی جان، گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے، بس دعا کریں کہ آپ کی اس مثال بنی بیٹی سے آج کوئی چوک نہ ہو جائے۔ اور روحان نے دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگاتے انتہائی کاٹدار اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سیدھی صوفے پر رکھے ان قیمتی تحائف پر تھیں جو مہمانوں کے لیے سجا کے رکھے گئے تھے۔ خدا را روحان، مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے ہیں، آج تو اپنے طنز کو لگام دے لو۔ دانیال نے اپنے بڑے بھائی کا بازو سختی سے پکڑتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کے واضح بل پڑ چکے تھے۔ طنز نہیں کر رہا دانیال، جب کوئی انسان اپنی اوقات سے بڑی جگہ پر بٹھا دیا جائے تو اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ضرور ہیں، آج اس کے قدم ڈگمگائیں گے۔ روحان کی آواز میں ایک ظالمانہ سرد مہری اور یقین تھا۔ وہ حالہ کو اس کے نام نہاد پرفیکشن کی بلندی سے گرتا ہوا دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گھر کا ماحول ایک دم سے کشیدہ ہو گیا۔ ڈرائنگ روم مہمانوں سے بھر چکا تھا، کہکوں اور رسم گفتگو کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ تائی کوثر مہمانوں کے درمیان بیٹھے انتہائی فخر سے اپنے خاندانی وقار کی داستانیں سنا رہی تھیں۔ اسی دوران روحان راہداری میں کھڑا تھا کہ حالہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی خوشی یا شرماہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں کسی گہری جھیل کی طرح پرسکون اور سرد تھیں۔ روحان نے اسے دیکھتے ہی راستہ روک لیا۔ قدم ڈگمگانے کا ڈر لگ رہا ہے حالہ، ڈرائنگ روم میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ ماتھے پر پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ پرفیکشن کا بوجھ سنبھالا نہیں جا رہا؟ روحان نے اس کے بالکل قریب آتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں وار کیا۔ وہ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تلاش کر رہا تھا۔ پرفیکشن کی بلندی پر ویسے بھی ہوا بہت کم ہوتی ہے روحان، مجھے مہمانوں کا ڈر نہیں، مجھے تو بس اس اونچائی سے اب گھٹن ہونے لگی ہے۔ حالہ نے نظریں چرائے بغیر سیدھا روحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جو برسوں کی منافقت کے بعد انسان پر طاری ہوتی ہے۔ تو لگاؤ چھلانگ، پھینک دو یہ جھوٹا تاج، یا پھر تائی جان کی عزت کا واسطہ دے کر پھر سے اندر جا کر مسکرانے لگو گی۔ روحان نے اسے مزید مشتعل کرنے کے لیے اپنا لہجہ اور بھی تلخ کر لیا۔ اس کے اندر کی انا چاہتی تھی کہ حالہ اسے وقت ہار مان لے۔ تمہاری نظریں مجھ پر ہی رہی روحان، آج تمہیں اپنا من پسند تماشا دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ حالہ نے ایک سرد اور فیصلہ کن نگاہ روحان پر ڈالی اور اس کے راستے سے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ روحان وہیں کھڑا اس کے آخری الفاظ کی کاٹ کو محسوس کرتا رہا۔ وہیں کچھ فاصلے پر کھڑی پھپھو ہاجرہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی 50 سالہ زندگی کے تجربے نے بھانپ لیا تھا کہ آج اس گھر میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ وہ روحان کے پاس آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا تماشا دیکھ کر تجھے کیا مل جائے گا روحان؟ جو خود گرنے کا ارادہ کر لے اسے دھکا دے کر کون سی بہادری ثابت ہوتی ہے؟ پھپھو ہاجرہ کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ شامل تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ حالہ آج اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے والی ہے۔ میں ثابت کروں گا پھپھو کہ یہ سونے کا بت اندر سے کھوکھلا ہے، یہ خاندان کی سب سے بڑی منافق لڑکی ہے، اور آج اسے سب پہچان لیں گے۔
روحان نے انتہائی ضد اور غرور کے ساتھ پھپھو ہاجرہ کو جواب دیا۔ اس کے دماغ پر حالہ کو نیچے دکھانے کا جنون سوار تھا۔ کھوکھلی تو تیری انا ہے پتر، جب وہ بت گرے گا تو اس کی کرچیاں تجھے ہی چبھیں گی۔ جا ڈرائنگ روم میں جا کر اس جھومر کو دیکھ لے۔ پھپھو ہاجرہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے ٹوکا اور خود کچن کی طرف مڑ گئی۔ انہیں پتا تھا کہ روحان تب تک نہیں سمجھے گا جب تک وہ خود اس آگ کی تپش محسوس نہیں کر لیتا۔ ڈرائنگ روم میں ماحول اپنے عروج پر تھا۔ لڑکے کی ماں اور بہنیں صوفوں پر براجمان تھی اور تائی کوثر ان کی آہ بھگت میں لگی تھی۔ کمرے میں روشنی کی چمک اور قیمتی پرفیومز کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حالہ نے دروازے سے اندر قدم رکھا، تائی کوثر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر حالہ کا ہاتھ پکڑا۔ آپ سب ادھر دیکھیے، میری حالہ صرف بیٹی نہیں، اس خاندان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور آج یہ رشتہ اس جھومر کی چمک میں مزید اضافہ کرے گا۔ حالہ بیٹا آگے آؤ، تائی کوثر نے انتہائی بناوٹی اور فخریہ لہجے میں پکارا۔ ان کی نظروں میں حالہ کے لیے ایک وارننگ چھپی تھی کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ دیکھ لو روحان، وہ آگے آ رہی ہے، وہ کچھ نہیں کرے گی، آج اس کا بت مزید مضبوط ہو جائے گا۔ دانیال نے ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر کھڑے اپنے بھائی کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے یقین تھا کہ حالہ تائی جان کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ حالہ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ سب کو بتاؤ کہ تم اس رشتے کے لیے کتنی خوش ہو۔ تائی کوثر نے حالہ کو خاموش کھڑا دیکھ کر اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ مہمانوں کی نظریں حالہ پر جمی تھیں اور کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ میں خوش نہیں ہوں تائی جان، اور مجھے یہ رشتہ، یہ جھومر، یہ قابلیت کا تمغہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ حالہ کی بلند اور صاف آواز ڈرائنگ روم میں کسی بم کی طرح گونجی۔ اس نے اپنا ہاتھ تائی کوثر کی گریز سے آزاد کروا لیا تھا اور اس کے چہرے پر اب کوئی خوف باقی نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں ایک ایسا بھاری اور دم گھونٹنے والا سناٹا چھا گیا تھا جسے محسوس کر کے دیواریں بھی کانپ اٹھتیں۔ لڑکے والوں کے چہروں پر موجود مسکراہٹیں جیسے کسی نے ایک ہی جھٹکے میں نوچ لی تھیں۔ تائی کوثر کا چہرہ غصے اور خفت سے سرخ ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ مہمان بنا کچھ کہے اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ڈرائنگ روم میں بکھری ہوئی خاموشی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دروازے پر کھڑا روحان یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے حالہ کو گرتے ہوئے دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن حالہ نے تو خود ہی اپنا مجسمہ توڑ کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حالہ، بھرے مجمع میں میری زندگی بھر کی عزت خاک میں ملا دی۔ مہمان کیا سوچ کر گئے ہوں گے؟ تائی کوثر کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہری شکست کا دکھ بھی شامل تھا۔ ان کی آنکھیں شعلیں اگل رہی تھیں۔ عزت انسان کی ہوتی ہے تائی جان، پلاسٹک کی ٹرافیوں کی نہیں۔ میں نے صرف اپنا سانس بحال کیا ہے، آپ اس سے میری بغاوت سمجھ لیں۔ حالہ نے انتہائی سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک طویل قید سے رہائی کا اطمینان تھا۔ بغاوت تو آج سے میرے لیے مر گئی ہے، تو نے میرے برسوں کے مان کو خاک میں ملا دیا۔ تائی کوثر نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ان کا انگ انگ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ گھر کا ماحول کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تائی کوثر نے اپنے کمرے سے نکلنا کم کر دیا تھا اور حالہ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ روحان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا لان کے ویرانے کو گھو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ فاتحانہ چمک نہیں تھی جو اس کے خیال میں حالہ کی شکست کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بھائی کی اس پر اسٹار خاموشی کو الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ روحان کو اس طرح چپ چاپ دیکھنے کا عادی نہیں تھا۔ 2 دن گزر گئے روحان، پورے گھر کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ تم تو یہی چاہتے تھے نا کہ وہ ذلیل ہو، اب تم یوں گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ تم تو جیت گئے ہو۔ دانیال نے روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسے اپنے بھائی کے چہرے پر چھائی ہوئی گہری اداسی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں میں جیت گیا ہوں، اس کا بت ٹوٹ گیا ہے۔ روحان نے بغیر دانیال کی طرف دیکھے انتہائی اسپاٹ اور دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں فتح کی کوئی خوشی موجود نہیں تھی۔ تو پھر تمہارے چہرے پر مایوسی کیوں ہے؟ کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ دانیال نے اس کے بالکل سامنے آ کر بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جہاں صرف ایک خالی پن کا بسیرا تھا۔ مجھے یہ جیت اتنی کڑوی کیوں لگ رہی ہے دانیال؟ جب وہ سب کے سامنے رو رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی مجھے اندر سے نوچ رہا ہے۔ روحان نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی پھوپھو ہاجرہ نے یہ ساری گفتگو سن لی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور روحان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ایک سمجھدار اور گہری مسکراہٹ تھی جو عمر بھر کے تجربات کا نچوڑ تھی۔ نوچے کا کیوں نہیں؟ جب تک وہ پرفیکٹ تھی تجھے اس سے حسد تھا،
اب وہ انسان بن گئی ہے تو تیری روح کو اس کا درد سمجھ آ رہا ہے؟ پھپھو ہاجرہ نے روحان کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکا اندر سے کتنا حساس اور اکیلا ہے۔ میں خوش کیوں نہیں ہوں پھپھو؟ اس نے تو میرے دل کی مراد پوری کر دی، پھر یہ بے چینی کیسی ہے؟ روحان نے بے بسی سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی ہی ذات اور اپنی ہی خواہشات سے الجھن ہونے لگی تھی۔ جب مد مقابل خود ہی اپنے ہتھیار پھینک دے تو اللہ کو لڑنے کے لیے دشمن ہی نہیں ملتا۔ اتر جا ذرا چھت پر جا کر دیکھ، تیری اس جیت نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ پھپھو ہاجرہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں حالہ کے لیے ایک گہری ہمدردی تھی اور روحان کے لیے ایک راستہ تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سرد ہوا چھت پر سناٹے کے ساتھ چل رہی تھی۔ روحان دبے قدموں چھت پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حالہ فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت سے پرانی تصویریں اور سکول کالج کے سرٹیفکیٹس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ان تمام کامیابیوں کی تصویریں پھاڑ رہی تھی جو تائی کوثر نے اسے دلائیں تھیں۔ اس کے آنسو رخساروں سے بہہ کر فرش پر گر رہے تھے۔ روحان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پہلی بار حالہ کو اتنی بے بسی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ تم نے میرا کام خود کیوں کر دیا حالہ؟ تم نے میرے لیے کوئی انتقام نہیں چھوڑا۔ تم نے خود کو اتنی بے دردی سے کیوں گرایا؟ روحان کی آواز میں ایک عجیب سی درد مندی اور ملائمت تھی جو حالہ نے اسے پہلے روحان کی زبان سے کبھی نہیں سنی تھی۔ کیونکہ مجھے زندہ رہنا تھا روحان، وہ پرفیکشن مجھے روز تھوڑا تھوڑا مار رہی تھی۔ تم میری ہار دیکھنا چاہتے تھے نا؟ لو میں ہار گئی، اب جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ حالہ نے روحان کی طرف دیکھے بغیر اپنے آنسو صاف کیے اور پھٹی ہوئی تصویروں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں گہری شکستگی اور تھکن تھی۔ روحان کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھایا۔ اس رات اسے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ حالانکہ آنسو اس کے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح چل رہے تھے۔ وہ جس انا اور خاندانی بغاوت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا وہ سب کچھ تار تار ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا جس نے اس کا اپنا سکون چھین لیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول حسب معمول انتہائی سرد اور تناؤ کا شکار تھا۔ تائی کوثر بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ حالہ نے کچن سے چائے کا برتن لا کر میز پر رکھا اور اپنی جگہ پر بیٹھنے لگی۔ تائی کوثر نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور سخت نظروں سے گھورا۔ اسے اکیلا ہی چھوڑ دو تم سب۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا حالہ کہ میں رشتہ داروں سے نظریں ملا سکوں۔ تم اس گھر میں رہو گی مگر میری نظروں میں تمہارا کوئی وجود نہیں رہا۔ تائی کوثر نے سرد مہری اور انتہائی نفرت بھرے انداز میں کہا۔ ان کی نظریں حالہ کے چہرے پر پڑنا بے گوارا نہیں کر رہی تھیں۔ تائی جان، میں کل بھی آپ کی بیٹی تھی، آج بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ کیا میری حیثیت صرف اس رشتے اور اس جھوٹی قابلیت سے تھی؟ حالہ کی آواز میں ایک التجا اور دکھ تھا۔ وہ تائی کوثر کی اس بے رخی پر اندر سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ انسان ہونے کا رتبہ مانگ رہی تھی۔ تم اب ایک کٹا ہوا وجود ہو جس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تم نے میرے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگایا ہے۔ تائی کوثر نے انتہائی بے دردی سے اپنا فیصلہ سنایا اور چائے کا کپ زور سے میز پر رکھ دیا جیسے وہ کوئی حتمی مہر ثبت کر رہی ہوں۔ میز پر موجود دانیال اور پھپھو ہاجرہ بالکل دم سادے بیٹھے تھے۔ کوئی بھی تائی کوثر کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی روحان جو میز کے دوسرے سرے پر بیٹھا خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اچانک اپنی کرسی کو پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا اور واضح عزم تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کی جگہ ہے تائی جان، بس آپ کی وہ ٹرافی ٹوٹ گئی ہے جسے آپ پورے خاندان کو دکھا کر اپنا قد بڑا کرتی تھی۔ آپ کو حالت سے نہیں، اس کی پرفیکشن سے محبت تھی۔ روحان کی بلند اور گونجتی ہوئی آواز نے پورے ڈائننگ ہال میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ اس نے پہلی بار حالہ کے دفاع میں تائی کوثر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیچ میں بولنے کی؟ روحان، تم تو خود اس خاندان کے سب سے بڑے نالائق اور باغی ہو۔ تم اس لڑکی کی سائڈ لے رہے ہو۔ تائی کوثر شدید غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اپنا بھتیجا اس لڑکی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ میں اس لڑکی کی سائڈ لے رہا ہوں جسے آپ لوگوں نے انسان سمجھ نہیں چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ تھک کر گر پڑی ہے تو آپ اسے بوجھ کہہ رہی ہیں؟ اور روحان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں سیدھی حالہ پر تھیں جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا بوجھ نہیں اٹھا رہا کوثر، یہ سچ بول رہا ہے۔ ایک کو تم لوگوں نے نالائق کہہ کر مار دیا، دوسرے کو پرفیکٹ بنا کر۔ پھپھو ہاجرہ بھی اپنے میدان میں آ چکی تھیں۔ انہوں نے روحان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے بھرپور سہارا دیا اور تائی کوثر کو آئینے میں ان کا اصلی عکس دکھایا۔ آپا، آپ بھی اس آوارہ لڑکے کا ساتھ دے رہی ہیں جس نے کبھی خاندان کی عزت کا پاس نہیں رکھا؟ تائی کوثر نے پھپھو ہاجرہ کی طرف دیکھتے انتہائی خفگی اور حیرت سے پوچھا۔ ان کا غرور ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہا تھا۔ آج ایک ٹوٹے ہوئے وجود کو دوسرے کی کرچیوں کا درد سمجھ آ گیا ہے۔
وہ باغی اس لڑکی کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اب اس گھر میں مزید تانے نہیں چلیں گے۔ پھپھو ہاجرہ نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا اور حالہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اٹھا لیا تاکہ اسے مزید ذلت سے بچا سکے۔ اس دن کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تائی کوثر اپنے کمرے تک محدود ہو گئی اور روحان کے اندر کا شور جیسے ایک دم سے تھم گیا۔ وہ جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا بانتہائی پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ دانیال جو یہ ساری تبدیلی دیکھ رہا تھا، اس نے ایک دن روحان کو لان میں اکیلے بیٹھے دیکھ کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم پر تو اب تانوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا روحان۔ پورے خاندان کے سامنے تم نے حالہ کے لیے تائی جان سے بغاوت کر لی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ دانیال نے گھاس پر بیٹھتے مسکرا کر کہا۔ اسے اپنے بھائی کا یہ نیا روپ بہت حیران کن اور خوشگوار لگ رہا تھا۔ الجھن اب ختم ہو گئی ہے دانیال۔ مجھے پچھلے 3 دن سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہم دونوں کا درد ایک ہی تھا۔ ہم دونوں توقعات کے کٹہرے میں گئے تھے۔ روحان نے لان میں لگے پودوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہری اور پرسکون سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ یوں ہی خاموش بیٹھے رہو گے یا اس رشتے کو کوئی نام نیا دو گے؟ دانیال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ روحان کا اگلا قدم کیا ہوگا اور وہ اس بگڑی ہوئی صورتحال کو کیسے سنبھالے گا۔ شاید آغاز معافی سے ہی ہوتا ہے دانیال۔ مجھے اس سے جا کر بات کرنی ہے اور ان تمام خامیوں کا اعتراف کرنا ہے جو میرے اندر بھری پڑی ہیں۔ روحان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سیدھا حالہ کے کمرے کی طرف چل دیا جہاں اسے ایک نیا اور بہت مشکل قدم اٹھانا تھا۔ اسے ان تمام سالوں کی کڑواہٹ کو ایک ہی لمحے میں دھونا تھا۔ روحان کے قدموں میں ایک ایسی عاجزی آ چکی تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی تھی جسے توڑنا روحان کے لیے اس کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ اس نے اپنے گلے کو صاف کیا اور چند قدم مزید آگے بڑھا۔ مجھے معاف کر دو حالہ۔ میں پچھلے 2 دن سے ہمت کر رہا تھا تم سے یہ کہنے کی کہ میں اپنے طنز کے لیے معافی نہیں مانگ رہا۔ میں اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں تمہارے گرد پڑا ہوا وہ سنہرا پنجرہ نہیں دیکھ سکا۔ روحان کی آواز انتہائی مدھم اور ایک گہری ندامت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا سر قدرے جھکا ہوا تھا اور اس کے لہجے سے وہ تمام غرور غائب ہو چکا تھا جو ہمیشہ حالہ سے بات کرتے اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ پنجرہ ٹوٹنے کے بعد کی کھلی ہوا بہت خوفناک ہوتی ہے روحان۔ سب مجھ سے ناراض ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔ حالہ نے اپنا چہرہ کھڑکی سے ہٹا کر روحان کی طرف کیا۔ اس کی بڑی آنکھوں میں ایک شدید خوف اور بے یقینی تیر رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو کو سینے پر سختی سے باندھ رکھا تھا جیسے خود کو بکھرنے سے بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا حالہ۔ تم نے ہار کر میرے اندر کا وہ شور مار دیا ہے جو مجھے کسی کی آواز نہیں سننے دیتا تھا۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ روحان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مضبوطی سے اور یقین کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلی بار مجھے اس گھر میں کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو سب مجھے میرے مستقبل سے ڈرا رہے ہیں۔ حالانکہ چہرے پر چھایا ہوا تناؤ ایک لمحے کے لیے کم ہوا اور اس کے لہجے میں ایک گہری اور دل چیر دینے والی تسلی شامل ہو گئی۔ اس نے روحان کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں شکر گزاری اور حیرت دونوں موجود تھیں۔ وہ مستقبل سے نہیں تمہاری اس نئی آزادی سے ڈر رہے ہیں اور مجھے تمہاری یہ آزادی اس پچھلی پرفیکشن سے کہیں زیادہ سچی لگ رہی ہے۔ روحان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی نرم اور سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے حالہ کو وہ اعتماد دیا جس کی اسے اس کٹھن وقت میں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے ہیں روحان؟ حالہ کے لبوں پر ایک انتہائی مدھم اور ہچکچاتی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی جیسے کمرے کی گھٹی ہوئی فضا میں پہلی بار اسے تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوا ہو۔ ہاں حالہ، ہم دونوں کی قید آج ختم ہو گئی ہے۔ روحان نے گہری اور پرسکون سانس باہر نکالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی صبح کی چمک تھی جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب اس گھر میں منافقت کے دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس رات کے بعد گھر کا نقشہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ یہ 30 دن اس گھر کی تاریخ کے سب سے خاموش لیکن سب سے بڑے انقلابی دن تھے۔ تائی کوثر کا وہ روب اور دبدبا جو کبھی اس گھر کی دیواروں کو ہلا دیتا تھا اب صرف ان کے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے حالہ سے بات چیت مکمل طور پر ختم کر دی تھی اور اسے ایک باغی قرار دے کر اپنے ذہن کے کسی تاریخ کونے میں دھکیل دیا تھا۔ دوسری طرف حالہ کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ لڑکی جو صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کو مشین کی طرح چلاتی تھی، جس کے کپڑوں پر کبھی کوئی سلوٹ نہیں ہوتی تھی
اور جس کے منہ سے تائی جان کے احکامات کے خلاف کبھی کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا، اب وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اب وہ کبھی دیر سے اٹھتی، کبھی اس کے دوپٹے کا رنگ سوٹ سے میچ نہیں کرتا، اور کبھی وہ کچن کے کام ادھورے چھوڑ کر کتاب پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس کی یہ خامیاں اس کی سب سے بڑی خوبصورتی بن گئی تھی۔ وہ اب ایک روبوٹ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان لگتی تھی۔ طے کوثر اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتی اور اندر ہی اندر کٹتی رہتی۔ ایک دوپہر وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی انتہائی غصے میں تھی، جبکہ پھپھو ہاجرہ ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھے اطمینان سے سویٹر بن رہی تھی۔ باہر لان میں روحان اور حالہ پودوں کی کیاریاں صاف کر رہے تھے۔ طے کوثر کی نظر بار بار کھڑکی سے باہر جا رہی تھی اور ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا۔ قید تو تم نے ہماری کر دی حاجرہ آپا، مہینہ گزرنے والا اس بات کو۔ وہ حالہ اب نہ میری بات سنتی ہے نہ کسی کو صفائی دیتی ہے، وہ تو بالکل عام اور نالائق لڑکیوں جیسی ہو گئی ہے۔ طے کوثر نے صوفے کے ہتھے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور ان کی نظریں کھڑکی کے پار حالہ پر گڑی ہوئی تھی، جو مٹی میں ہاتھ لتھڑے ہونے کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ عام ہونے میں تو کمال ہے کوثر، بتوں کی پوجا ہوتی ہے مگر ان سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ وہ اب انسان بن گئی ہے، اسے جینے دے۔ پھپھو ہاجرہ نے اپنی سلائیاں روکے بغیر انتہائی پرسکون اور دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ان کی آواز میں عمر بھر کا تجربہ اور ایک ایسی سچائی تھی جس کا طے کوثر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ اسے جینا کہتے ہیں جو وہ روحان کے ساتھ لان میں پودوں کو پانی دیتی پھر رہی ہے؟ طے کوثر نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شدید نفرت اور حقارت سے کہا۔ ان کے نزدیک ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا اس گھر کی روایت کے منہ پر ایک اور تمانچہ تھا۔ ہاں، وہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تم جا کر اپنا شوکیس صاف کرو۔ پھپھو ہاجرہ نے اپنا کام چھوڑ کر نظریں اٹھائیں اور طے کوثر کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے ایک انتہائی کاٹدار اور معنی خیز جملہ ادا کیا جس نے طے کوثر کو اندر تک جلا کر رکھ دیا۔ باہر لان میں دوپہر کی دھوپ کی شدت کم ہو چکی تھی اور درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ موسم میں خوشگوار سے خنکی آ چکی تھی۔ روحانی پانی کا پائپ پکڑا ہوا تھا اور وہ کیاریوں کو سیراب کر رہا تھا، جبکہ حالہ ایک چھوٹی سی کھڑپی کی مدد سے گلاب کے پودوں کے گرد مٹی کو نرم کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں گیلی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس شوکیس سے باہر کی دنیا بہت پرسکون ہے روحان۔ ان پودوں کو پانی دیتے ہوئے مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ کچا وجود ہی پانی جذب کرتا ہے۔ جو برتن پک کر رنگین ہو جائیں وہ صرف پانی کو روک کر رکھتے ہیں، جذب نہیں کرتے۔ حالہ نے انتہائی فلسفیانہ اور گہرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں گیلی زمین پر جمی تھیں اور اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو برسوں کے منافقت کے خول سے باہر آنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ میں بھی تو ایسے ہی پکا ہوا برتن تھا حالہ، غصے اور بغاوت سے بھرا ہوا، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں نے اپنی وہ ساری انا اور خاندانی بغاوت کی جیکٹ اتار پھینکی ہے۔ روحان نے پائپ کو ایک طرف پھینکا اور چند قدم چل کر حالہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی غرور یا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک کھلی کتاب جیسی سچائی تھی۔ کیا تم واقعی بدل گئے ہو یا یہ صرف مجھے اکیلا دیکھ کر ایک وقتی ہمدردی تھی؟ حالہ نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر روحان کی آنکھوں میں تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ اس کا ماضی اتنا تلخ تھا کہ وہ اتنی جلدی اس نئے روحان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہمدردی نہیں ہے حالہ، میں نے اپنی ساری ہتھیار، اپنی ساری دلیلیں اور غصہ پھینک دیا ہے۔ میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں، میں تمہاری اس سچائی کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں۔ روحان نے اپنے دونوں ہاتھ ہلکے سے ہوا میں بلند کیے، جیسے کوئی شکست خوردہ سپاہی اپنی فتح کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے۔ اس کے لہجے میں خاموش التجا اور 100% سچائی تھی۔ سرنڈر کرنے والے اکثر موقع ملتے ہی دوبارہ پرانی عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جو انسان انا کی بلندیوں پر رہنے کا عادی ہو وہ اتنی آسانی سے زمین پر نہیں بیٹھتا۔ حالہ نے محتاط انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہ پرانا دفاعی انداز ایک لمحے کے لیے دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ وہ دوبارہ کسی اندھے کنویں میں نہیں گرنا چاہتی تھی۔ زمین پر بیٹھنے کا سکون مجھے تم نے ہی تو سکھایا ہے۔ خاک کے برتنوں کی اصل خوبصورتی ان کی پرفیکشن میں نہیں، ان پر پڑی دراڑوں میں ہوتی ہے۔ آج ہم دونوں اپنی خامیوں کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں۔ روحان نے انتہائی نرمی سے جواب دیا۔ اس نے جھک کر تھوڑی سی گیلی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور اسے حالہ کو دکھاتے ہوئے ان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کی حقیقت کو ایک خوبصورت مثال میں ڈھال دیا۔ دراڑوں کو سنبھالنا اور ان کے ساتھ جینا بہت مشکل ہوتا ہے روحان۔ حالہ کی آواز اچانک لرز گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تیر گئی۔ اسے اپنے اندر کی وہ تمام ٹھوٹ پھوٹ یاد آ گئی جو اس نے پچھلے 20 سالوں میں برداشت کی تھی۔ اکیلے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے حالہ، ہم مل کر انہیں سنبھالیں گے۔
کیا تم مجھے میرے اس خالی پن کے ساتھ قبول کرو گے؟ روحان نے آگے بڑھ کر حالہ کے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سچا وعدہ اور مان تھا جس نے حالہ کے اندر کے تمام خدشات کو ایک ہی پل میں دھو ڈالا۔ قبول تو اس نے تجھے اسی دن کر لیا تھا روحان، جس دن تو اس کے لیے اس گھر سے لڑ پڑا تھا۔ لان کی سیڑھیوں کے پاس سے اچانک پھپھو ہاجرہ کی شرارت بھری اور گونجدار آواز آئی، جس نے ان دونوں کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے انتہائی شفقت سے مسکرا رہی تھی۔ پھپھو، آپ کب سے سن رہی ہیں ہماری باتیں؟ حالہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ روحان کی گرفت سے نکالے اور اس کے گالوں پر ایک حیادار سرخی دوڑ گئی۔ اس نے ایک میٹھی سی جھیمپ کے ساتھ پھپھو کی طرف دیکھا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم دونوں نے پودوں کو پانی دیا ہے یا صرف باتوں سے ہی ان کی پیاس بجھا رہے ہو۔ یاد رکھنا بچوں، سچے رشتے کچی زمین کی طرح ہوتے ہیں، جتنا جھک کر ان میں پانی دو گے ان کی جڑیں اتنی ہی گہری ہوں گی۔ پھپھو ہاجرہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئیں اور ان کے چہرے کو باری باری دیکھتے ہوئے ایک ایسی نصیحت کی جو ان کی آنے والی پوری زندگی کا نچوڑ اور بنیاد تھی۔ اب یہ جڑیں کبھی نہیں سوکھیں گی پھپھو۔ روحان نے حالہ کی طرف ایک گہری اور پرسکون نظر ڈالتے ہوئے پھپھو ہاجرہ کو یقین دلایا۔ اس کے لہجے کی پختگی بتا رہی تھی کہ وہ اب اس رشتے کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرے گا۔ بس پھر جاؤ، اب اس آخری کیاری کو بھی سیراب کرو۔ پرفیکشن کا شوکیس ٹوٹ گیا، اب اس صحن میں صرف زندگی مسکرائے گی۔ پھپھو ہاجرہ نے روحان کے کاندھے پر پیار سے تھپکی دی اور مسکراتے ہوئے واپس مڑ گئی، جبکہ روحان اور حالہ نے ایک بار پھر اس گیلی اور خوشبودار مٹی کی طرف دیکھا جہاں ان کی نئی زندگی کی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔